Around Us is made possible by the following sponsors. The law professionals of Lewis & Associates, led by Fitzgerald Lewis in Falls Church, Virginia, providing expert legal advice since 1997 in the areas of small business, criminal defense, family law and immigration, civil litigation, and bankruptcy, serving the community in English, Spanish, Punjabi, Hindi, Urdu, and Bengali. For more information, 703-912-3100 or on the web at lewisatlaw.com. Manjeet Singh CPA. Tax planners, not simply tax preparers. Providing services in accounting, bookkeeping, payroll, tax preparation, IRS representation, and auditing. Manjeet Singh CPA. Phone 703-280-5656 or on the web at www.manjeetsinghcpa.com. The law offices of Wani & Associates, advising clients in immigration matters, bankruptcy, divorce, personal injury, and loan modification. Phone 703-556-6626. مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، آدمی ہی بنتے ہیں امام اور خود بخواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مسلمان بھی آدمی ہیں، طالبان بھی آدمی ہیں، عیسائی بھی آدمی ہیں اور یہودی بھی آدمی ہیں۔ معاشرہ آدمیوں سے ہی بنتا ہے اور معاشرہ آدمی کی تعمیر کرتا ہے۔ میں ہوں سلطانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ اس، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں کامن گراؤنڈز کے زیر اہتمام ہونے والے ایک مباحثے میں، جہاں شرکاء نے اسلام کو امن کا مذہب قرار دیا۔ ڈاکٹر کاظمی نے ان الفاظ میں اپنا پیغام سنایا۔ It is a vision for peace for all the nations and living together for peace and prosperity. داتا دربار کے سابق خطیب مولانا مقصود قادری نے اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے امن اور رحمت کا مذہب قرار دیا۔ اس وقت اس سوات میں جو طالبان نے ادھم مچایا ہوا ہے اور اس وقت قتل عام کی وجہ سے اور ہماری سیکورٹی فورسز کو جو نقصان پہنچایا اور گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سوات سے لوگ ہجرت کر کے وہاں آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ شرپسند افراد جہالت کا شکار ہیں اور طالبان کو شریعت کا کوئی علم نہیں۔ تو طالبان جس شریعت کا وہ اعلان کر رہے ہیں اور جس شریعت کے وہ علمبردار بنتے ہیں، وہ وہاں پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، اور ان مسلمانوں نے ان کا کیا نقصان کیا کہ ان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی شریعت کو وہاں نافذ کیا جائے جہاں انسان کا قتل عام ہو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ فیئر فیکس سے امام ناہیدیان نے شرکت کی اور انہوں نے اسلام کو مذہب ابراہیمی قرار دیتے ہوئے اسلام کے ماننے والوں کو ایک گلوبل پرسپیکٹو پر دھیان رکھنے کی تاکید کی۔ With the name of justice, they will do injustices. With the name of the faith, they come against the faith. With the name of freedom, they create all kinds of injustices. And then, in order not to let this justice to come on earth, then they create a system of what can we do with this Islam that the Quran is 1400 years ago, has never been tampered with, that there is so much scientific issues in it, that the Muslims are really coming into realizing what is Islam. And then those isms that are within the nations, they will try not this issue to become a reality. With total respect to our dear friends from the State Department and from those that they are here, this message has to be conveyed to our dear government, to the land which is called United States. Is a beautiful land, a lot of good people. Convey it, that not to let those that they want to convert this land, that it is loaded with beauty, to something that it becomes hateful to the world, come to the path of that law of justice. Taliban is created by who?
You all know it. We don't have to talk about that. Why this Taliban is created? In order to make the Islam ugly, so the people will not come to Islam. If they do, what happens? Do you think the system of capitalism is going to collapse? Well, they have to come up into the system to say, how are we going to move together? This is the whole earth as one village. We are now global. We are a part of each other. इमाम शेख सैयद दारुल हिजरा इस्लाम वाशिंगटन डीसी से तशरीफ़ लाए और उन्होंने हदायत की कि अपने अमल से साबित किया जाए कि इस्लाम में क्या खूबियाँ हैं. Don't keep talking about how great Islam is. Show people how Islam has made you a great person. That's a short answer to all of these questions. If the West has seen better Muslims, the West would have been influenced by those Muslims. The West is still looking. And in the chaos of the post 9/11 era in which we live, the examples that are coming across, especially those perpetrated and drilled in the media, in the American psyche and the American mind, are very convincing to exactly the opposite of what Islam should be. So Islam is now seen only as a religion of violence, killing civilians, wanting to obliterate others, want to create a dominant caliph that controls every place on earth. आखिर में सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ. My question is that do you think that they feel that there is any reason to address the issue why Al-Qaeda was formed, why Hezbollah was formed, or why Hamas was formed, and why they are popular in Muslim masses? The American policymakers are the most informed people about how Al-Qaeda came about, how the Taliban came about, and what are their resources, where they are getting their support. They are more informed than I can tell them anything. من قتل کا لفظ ہے اس میں مسلم کا نہیں ہے. جس نے کسی انسان کو قتل کیا وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ سب گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ڈرون حملے ہوں یا اسرائیلی فلسطینیوں پر حملے کریں یا انڈین فوج ہے کشمیریوں پر حملے کریں, اور اس طرح پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے. اور ہم یہ ان بڑی طاقتوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ان معاملات کو سلجھائیں اور جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کو حقوق ادا کیے جائیں. آج ہم نے انوائٹ کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف کامن گراؤنڈز کو, ڈاکٹر کاظمی, جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس گفتگو میں شرکت کریں گے. ڈاکٹر کاظمی, اب یہ بتائیے کہ کامن گراؤنڈز کو شروع کرنے کی انسپریشن کیا تھی؟ کئی عوامل ایسے تھے جو اس کی انسپریشن کا سبب بنے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ماحول میں یا جس مقصد کے لیے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں انسان کی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی حد تک پرفیکشن آئے اور اس میں بہتری پیدا کرنا چاہتا ہے. تو چونکہ یہ شعبہ جو ہے وہ خاص طور پہ مذہبیات سے متعلق اور ادیان سے متعلق ہے, ایک خالصتاً دین اسلام سے متعلق نہیں ہے, ابراہمک فیث سے متعلق ہے. تو اس میں میری خواہش اور کوشش یہ تھی کہ دوسرے اداروں سے سیکھا جائے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 17 سال میں مسلسل اسی عمل سے گزرتا رہا ہوں, اور دنیا کی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ساتھ ایک رابطہ اور ایک تعلق رہا. اور میں ایک بڑی آرگنائزیشن جو ہے اس کا ساؤتھ ایشین ریجن جو ہے اس کے چیپٹر کو ہیڈ کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں اب تک. یہی ایک سبب تھا کہ ان کے جو تجربات تھے, ان کی جو فورمز تھیں, ان کے جو سمپوزیم, سیمینارز اور ایکیڈیمک پرسپیکٹو میں جو کچھ وہ کرتے تھے اس سے سیکھا جائے. تو سیکھنے کا ایک موقع اللہ کی ذات نے فراہم کیا. اور میرے خیال میں آپ دیکھیے اس میں بہت آدمی سنجیدگی سے یہ بات کر سکتا ہے کہ اگر انسان نیت کا خلوص رکھتا ہے, یعنی خلوص نیت سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کی ذات جو ہے وہ مدد کرتی ہے. تو میں نے دوسری آرگنائزیشن سے سیکھا. یونیورسل پیس فیڈریشن جیسی بڑی آرگنائزیشن جس کے دنیا بھر میں چیپٹرز موجود ہیں, اور ساؤتھ ایشین ریجن جو ہے وہ میرے پاس ایک بہت بڑا ریجن ہے. وہاں کے معاملات, مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں. تو لہٰذا اس سے ایک یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ کسی حد تک میں نے ایک ٹریننگ کا ایک موقع جو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے محسوس کیا کہ وہ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کا ایک اپنا دائرۂ کار ہے,
اپنی فکر ہے، اپنا فلسفہ ہے، اور ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے جو دین ابراہیمی کا خالصتاً ایک پرسپیکٹو ہے، جو ابراہمک پرسپیکٹو ہے، جس میں تمام یہ بڑے ادیان جو ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام جو ہیں، جو اس کے دائرے کے اندر ہیں. تو لہٰذا میری یہ کوشش بالآخر جو ہے وہ دی کامن گراؤنڈس کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئی. ڈاکٹر کاظمی، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کا شیعہ گھرانے سے تعلق ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اگر نہیں تو پھر آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ بڑا ہی ذاتی سوال ہے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، لیکن آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو آنسر دس کویسچن. ہر انسان کا ایک ذاتی عقیدہ ہوتا ہے. یقیناً اہل تشیع گھرانے میں پیدا ہوا، اور یہ گھرانہ وہ ہے جیسے ہم سرکار ختمی مرتبت پہ درود بھیجتے ہیں. ابراہمک یہ کہہ لے کہ ایک فیت کو ساتھ رکھتے ہوئے درود ابراہیمی کا سلسلہ کرتے ہیں. تو اس خاندان سے ایک تماسک اور تعلق جو ہے وہ میرا تو تھا، چونکہ ایک سید گھرانے سے پیدا ہوا، اور میرے خاندان کی اس حوالے سے جو ایک ریکگنیشن ہے، اس حوالے سے میں بلا شبہ اہل تشیع گھرانے میں پیدا ہوا. لیکن آپ یقین جانیے، اور میں بڑے دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ جوں میں سیکھتا گیا، پڑھتا گیا، جانتا گیا، ایک منظرنامہ میرے سامنے کھلا، اور وہ منظرنامہ یہ تھا کہ مسلمان تو صرف مسلمان ہوتا ہے، وہ دین ابراہیمی کا پیروکار ہوتا ہے، وہ دوسرے ادیان کی قدر کرتا ہے، وہ اپنے عقیدے کو کسی پہ تھوپتا نہیں ہے. میرے والد جو ہیں وہ اہل تشیع تھے، ایک انتہائی بزرگ اور انتہائی شاندار شخصیت کے مالک تھے، اور میری والدہ جو تھیں وہ پیر گھرانے سے تھیں، اور ان کا تعلق ہمیشہ اہل تسنن گھرانوں سے ہوتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی کے جو ماحول کو دیکھا ہے وہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک توازن کا ماحول دیکھا ہے، اور یہ بہت خوشگوار زندگی ہے میری. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ ہے میری زندگی کر کے آپ نے یہ سوال کیا اور اس کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں ساتھ لے کے چلنی ہیں. ان کے درمیان ہم نے کانفلکٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح، اور ان کو ایکیڈیمک بنیاد پہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کاظمی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ پاکستان سے یو ایس کب آئے تھے؟ پاکستان میں تقریباً آئے ہوئے اب 20 سال ہو چکے ہیں. عمر کا وہ حصہ کہ جس میں انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً کچھ پاکستان میں گزرا، اور یہاں بھی کچھ گزر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اس سرزمین نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب ہمیں ہجرت کے بہت سے ثمرات ہوتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے رب کی طرف سے. لیکن اگر کسی مقصد کے پیش نظر ہو، میرا مقصد یہ تھا جب ہم ہجرت کریں پاکستان سے یہاں پہ آئیں، اپنے بچوں کو، بیوی کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے وسائل بڑے ہیں، علمی وسائل بڑے ہیں، معاشی اور مادی وسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، علمی وسائل بہت ہیں، چلیے استفادہ کرتے ہیں. اور مسلمان کی زمین، جو تمام کائنات اس کی زمین ہے میرے خیال کے مطابق، اس کا کوئی وطن جو ہے وہ ٹھیک ہے. وطنیت اس حوالے سے کہ نبی رحمت بھی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جب تشریف لے گئے تھے تو اس وقت اکثر وہ مدینہ کو مکہ کو یاد کیا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک تصور ہے کہ جب سے ہم یہاں پہ آئیں، پاکستان کا نقشہ، پاکستان کی سوچ، پاکستان کی ترقی کے معاملات، اس سے ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو ایک تعلق رکھا ہے. اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ کیا مس کرتے ہیں، پیپل، پلیسز اور تھنگس، اور کیا آپ دوبارہ پاکستان جانا پسند کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ سوال اس لیے میرے خیال کے مطابق بہت اہم ہے کہ ہر شخص اس کے بارے میں سوچتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ذہن میں خیال آتا ہے کہ پاکستان سے آنے کے بعد اس نے کیا کھویا، کیا ہے. ہجرت کی سزا بھی ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے. جس ملک سے انسان نکلتا ہے، سزا یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مس کرتے ہیں، اپنے کلچر کو مس کرتے ہیں، اپنے روز و شب کو مس کرتے ہیں، جو ہمارا ایک مخصوص ماحول ہوتا ہے اس کو مس کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہی ہے. مجھے لاہور کی شامیں جو ہیں وہ بہت عزیز تھیں کہ مال پہ وہاں پہ چلنا، اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ باتیں، وہاں پہ مختلف ہماری انجمنیں، خواہ وہ
ادبی سیاسی غیر سیاسی انجمنیں جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاہور کا ایک اپنا فلیور ہے, کھانے سے لے کے اس کے کلچر تک کا ہر ایک کی ایک اپنی خوشبو اور بھاس ہے, لہذا اس کو تو میں یقیناً مس کرتا ہوں. اور لاہور کو اور پاکستان کو اپنے دل کے قطعی طور پہ نہیں نکالا جا سکتا. ہر تیسرے مہینے میں جاتا ہوں دی کامن گراؤنڈز کے مختلف پروجیکٹس کو لے کے. ڈاکٹر کاظمی, کچھ کامن گراؤنڈز کی خدمات کے بارے میں بتائیے. دی کامن گراؤنڈز بنیادی طور پہ ہم نے ایک سیریز آف سیمینار شروع کیا تھا, اور اس کا چوتھا سیگمنٹ جو ہے وہ 25 تاریخ کو یہاں پہ منعقد ہوا تھا. یہ سیمینارز جو ہیں بنیادی طور پہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ میں نے کیے تھے کہ ان سے کچھ لینا چاہتے تھے کہ لوگوں کی آراہ کیا ہیں, پاکستان سے متعلق کیا سوچتے ہیں, پاکستان کے وہ معاملات جو دنیا کے پیش نظر ہیں اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. ہم باہر سے لوگوں کو, پاکستان سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, اسکالرس کو, مذہبی اسکالرس کو, ان کی آراہ طلب کرتے ہیں یہاں پہ ایک فری ماحول کے اندر. پاکستان میں تو آزادی, فکر کی آزادی جو ہے میں سمجھتا ہوں اب بھی ہمیں شدید اس کی ضرورت ہے. ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں یقیناً ایک لیول ہوتا ہے اس کا, لیکن یہ کہ بعض اوقات اس میں ایک اپنی چیز اس میں شامل کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ان کو بلا کے ایک آزاد ماحول کے اندر کہ وہ اپنی آراہ پیش کریں. اور دوسرا یہ کہ اسلام کے بارے میں ایک نقطہ نظر جو پیدا ہو گیا لوگوں کا کہ یہ ایکسٹریمزم کا نام ہے, یہ فنڈامنٹلزم کو وہ بنیادی طور پہ کسی اور چیز سے ہٹا کے پیش کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے اندر اعتدال پسندی نہیں ہے, اسلام کے اندر جو ہے وہ سخت گیری ہے, اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا نام ہے. یہ ایک بنیادی طور پہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی کا ایک حصہ ہے اور یہ دین سلامتی کا دین ہے, اور اس دین نے لوگوں کو پرامن بنانے کے لیے ایک 1400 سال سے خدمت انجام دی ہے اور ایک فلسفہ فراہم کیا ہے, زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ اور کرینہ اور طریقہ بتایا. تو یہ بات جب ان لوگوں کی زبانی لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کی ترقی کو انہانس کر سکتا ہے. اور اس وقت جو ہے پاکستان کی پراسپیرٹی جو ہے وہ صرف مادی پراسپیرٹی کی ضرورت نہیں ہے, ایک مینٹل پراسپیرٹی کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ خوشحال ہوں. اور یہ ذہنی خوشحالی جو ہے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کاظمی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت بڑا مسئلہ آج کل پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ کیا طالبان اسلام کے دائرہ میں ہیں یا اسلام کے دائرہ میں خارج ہیں. ایک جو اسلام کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کا دائرہ بڑا کیا جائے, جہاں پہ لبرل کو شامل کیا جائے, اور آرتھوڈاکس فلاسفی کو اب ایفرٹ ہو رہی ہے اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کے مطابق اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے میثاق مدینہ کے ریفرنس میں. نبی رحمت نے ایک ریاست